नाज़रीन रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ अली नासिर। स्टॉक मार्केट के बारे में भी गुफ्तगू होनी चाहिए। हमारे सरमायाकार भी बहुत ज़्यादा बेचैन और परेशान रहते हैं। उनको समझ में नहीं आती कि आखिर इस मार्केट को किसकी नज़र लग गई। ये तो वर्ल्ड्स बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट थी। इसके तो जनाब चर्चे सारी दुनिया में होते थे और इसके तो रोड शोज़ होते थे बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर। एक ज़माने में वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बन गई थी हमारी मार्केट। इसके मुतालिक मुख्तलिफ आरा आया करती थी। फिर ज़ाहिरी बात है, हमने जगह जगह वी वर फिशिंग फॉर आवर स्ट्रेटिजिक इन्वेस्टर्स एंड आफ्टर ऑल व्हाट वी फाउंड वाज चाइनीज़। हम जगह जगह गए लेकिन इन लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया। मेरा हमेशा से ये मानना है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन इस पोटेंशियल की मेजरमेंट तब होगी जब इसमें IPOs आएंगे, यानी फ्रेश इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो मेयरली चेंज ऑफ हैंड्स नहीं बट बाय क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल होगा। जब आप या तो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करेंगे, उसके ज़रिए जो है वो मार्केट के अंदर भी थोड़ी थोड़ी डेप्थ और विड्थ क्रिएट होगी। इसके अलावा बात हो रही थी कि जनाब हम डेरिवेटिव्स वगैरह लाएंगे, यानी नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करेंगे, फाइनेंसिंग के नए तरीके निकालेंगे, इससे बहुत आसानियां पैदा हो जाएंगी। ताहम वक्त गुजरता जा रहा है बड़ी तेज़ी से और हमें वक्त का अंदाज़ा नहीं हो रहा। वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है और इसके लिए कोई बहाना भी नहीं ढूंढा जा सकता। आज हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे मेहमान थोड़े मस्बत रवैये के मालिक हैं, मुतवाज़िन किस्म की गुफ्तगू करते हैं, लेकिन मैच जैसे बिलावल साहब का गलती से स्लिप ऑफ टंग हो गया, इनका भी कहीं स्लिप ऑफ टंग हो जाए और कोई बात सामने निकल के आ जाए। अब क्या पता वो हकीकत हो या नहीं, लेकिन स्लिप ऑफ टंग हो जानी चाहिए। मेरी तो ज़ुबान बहुत फिसलनी है, लेकिन मैंने किसी न किसी तरीके से इसे रोक के रखा हुआ है कि कहीं ये फिसल ना जाए, कहीं ये मचल ना जाए। हारून अस्करी साहब, साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, आपको वेलकम करता हूँ। शुक्रिया। आज असल में बात यह है कि घड़ी जुमे की नमाज की है, तो इस वक्त पर इस चीज़ का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि जो गुफ्तगू हो उसमें फिर कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिसमें ज़रा सा भी हम डाइवर्ज करें। और मुझे यकीन है कि आप हमेशा बात अपनी पूरी करके जाते हैं, तो हम कहने का अंदाज़ थोड़ा फ़र्क होता है। हम थोड़े सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, आप नरम ज़ुबान से वही बात कह देते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का आउटलुक काफ़ी अरसे से आप कह रहे हैं कि मस्बत है, तो हम मेरे नज़दीक ये या तो मुंजमद हो गई है या इसका नीचे की जानिब झुकाव है, ऐसा मेरा ख्याल है। हो सकता है ये गलत हो, लेकिन आप हमेशा महसूस करते रहें कि मार्केट आज भी अट्रैक्टिव है। क्या आप इसके लिए मंतक पेश कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि हमारी जो मार्केट है वो किसी आइसोलेटेड तरीके से नहीं चल रही है। ये रिफ्लेक्शन है पाकिस्तान की ओवरऑल मईशत का। और हमारी मईशत जो है पिछले 2 साल से जिन चैलेंजेस का मुकाबला कर रही है, उनमें 2 चीज़ें जो हैं वो सारे अब तो अवाम उन्नास के भी समझ में आ चुका है। पहले बड़ी ये टेक्निकल और इकनॉमिकल टर्म्स होती थी, अब तो चूँकि इसका अखबारात में इतना ज़िक्र आ चुका है। ट्विन डेफिसिट, एक हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, दूसरा हमारा बजट डेफिसिट है। और उसको रोकने के लिए जो हुकूमत की पॉलिसीज़ बनी हैं, जिसके अंदर 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो ये हुआ कि एक्सचेंज रेट जो है पाकिस्तानी रुपया वो 120 से लेके और 158 159 तक चला गया और 160 भी क्रॉस करके गया था, लेकिन अब बैलेंस है। और दूसरा इंटरेस्ट रेट जो थे हमारे वो 5.6% से बढ़कर 13.25% पर अब आ गए हैं। अब इंटरेस्ट रेट की 13.25% इंटरेस्ट रेट पॉलिसी रेट का मकसद ये है कि अगर आप पैसे बैंकों में जमा कराते हैं बहबूद वगैरह, तो आपको 14-15% जो है वो इंटरेस्ट मिलता है। और अगर आपको बोरोइंग करनी है तो 18, 19, 20, 22% पर आपको पैसा मिलता है। कॉस्ट ऑफ फंड ज़्यादा। जी हाँ। तो इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने से और एक्सचेंज रेट के बढ़ने से
حکومت نے یہ کوشش کی کہ یہ جو ہمارے پاس ایگریگیٹ ڈیمانڈ ہے اکانومی میں اس کو ریڈیوس کیا جائے۔ اچھا ایک چھوٹی سی مجھے بریک لینی ہے، یہاں میں ابھی آ رہا تھا تو آئی ایم ایف کی دیکھ رہا تھا کہ جناب انہوں نے آخر اپنا پروگرام کس لیے بنایا ہے، ٹیکس بیس کو بڑھائیں گے جو میں نے اخذ کیا، اور ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان کے قرضے کم کرنے کے اوپر کام کرنا ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اپنی گفتگو جاری رکھیں۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک۔ بریک پہ جانے سے پہلے سٹاک ایکسچینج کے متعلق بات ہو رہی تھی، مجموعی کارکردگی پر روشنی ڈال رہے تھے جناب ہارون عسکری صاحب، سابق مینیجنگ ڈائریکٹر پی ایس ایکس۔ معذرت بیچ میں ہمارا سلسلہ ٹوٹا، وہیں سے جوڑ دیں۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے اکنامک پرابلمز کو حل کرنے کے لیے حکومت نے جو پالیسی وضع کی اور آئی ایم ایف کے کہنے سے، جس کے نتیجے میں انٹرسٹ ریٹس کو بڑھایا اور انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ ساتھ ایکسچینج ریٹ میں بھی فرق آیا، اس کو مارکیٹ بیس کیا تو وہ 160۔ ان دو وجوہات کے بنا پر بے شک ایگریگیٹ ڈیمانڈ تو کم ہوئی ہے، جیسے کہ آپ نے 2 مہینے کے نمبرز میں دیکھا 34% جو ہے وہ بہتری ہوئی ہے۔ اب سوال اس بات کا ہے کہ اس کا جو اثر ہے اسٹاک ایکسچینج پر وہ یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کے انویسٹر جب یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی تک ہمارے جو چیلنجز ہیں وہ اپنی جگہ برقرار ہے، مثال کے طور پر فسکل ڈیفیسٹ آج بھی تقریباً 8.9% بتایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرسٹ ریٹ کے اضافے سے جن لوگوں کے پاس پیسے موجود ہیں ان کو اگر رسک فری ریٹرن 16% اور 15% مل رہا ہے تو وہ ایک ایسی اسٹاک ایکسچینج میں جس کی معیشت پر بڑے چیلنجز سامنے ہیں، اور آج ایک آپ نے دیکھا ہوگا آئی ایم ایف کی رپورٹ بھی آئی ہے، انہوں نے بھی اس بات کا دوبارہ کہا ہے کہ آپ کے پاس جو ٹیکس کلیکشن کا ہدف ہے وہ پورا شاید نہ ہو پائے، اور اس کی وجہ سے پاکستان جو ہماری اکانومی ایک طریقے کی آسٹریٹی میجر چل رہا ہے وہ ایک گروئنگ کنٹری کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ اور بہت اہم بات ہے کہ پاکستان کے پاس جتنی بڑی ہماری آفیشیل جی ڈی پی تھی اتنی بڑی تقریباً انڈاکیومنٹڈ اکانومی بھی تھی، اور انڈاکیومنٹڈ اکانومی جو تھی وہ معیشت کا پہیہ چلا رہی تھی۔ حکومت کے ہم ساتھ ہیں اس معاملے میں کہ اگر آپ چوروں کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں، اور اگر آپ منی لانڈرنگ کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں، اگر آپ ٹیکس نہ دہندگان کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، وہ کام آپ ضرور کریں، اور بڑی اچھی بات ہے، ہونا بھی یہ چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حقائق ہیں وہ یہی ہیں کہ پاکستان میں آدھی سے زیادہ اکانومی جو ہے وہ انڈاکیومنٹڈ ہے۔ جب اس کے اوپر قدغن لگائی جائے گی تو معیشت کا پہیہ اور زیادہ سلو ہو جائے گا۔ جب اور زیادہ سلو ہو جائے گا، اور پھر آپ نے آئی ایم ایف کے کہنے پر آپ نے ٹیکس کے ہدف بھی پورے کرنے تو وہ نہیں ہوں گے۔ جب وہ پورے نہیں ہوں گے تو آئی ایم ایف کی جو پہلی رپورٹ آئے گی، ناشتے میں کیا کھا کر آئے میرے جیسی باتیں کر رہے ہیں، تو اکتوبر میں اب ان کا ریویو ہوگا، اس میں جب پتہ چلے گا تو پھر آئی ایم ایف بورڈ کے پاس دوبارہ جائے گا مسئلہ کہ کیا ویور دینا چاہیے یا نہیں، ڈسکشن ہوگا، اور پاکستان کے پاس ایک جو آگے کے چیلنجز ہیں وہ اور ہمیں بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہارون صاحب میں تو آپ کے ساتھ کافی عرصے سے پروگرام کر رہا ہوں، اور اب 2 سال سے یہاں پر بھی آپ کے ساتھ پروگرام مسلسل کر رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ حکومت آئی تھی تو میں نے اور آپ نے اس موضوع پر گفتگو کی تھی کہ سیاسیات کے اثرات بھی اسٹاک ایکسچینج پر مرتب ہوتے ہیں۔ موضوع ہمارا نہیں، لیکن اسٹاک ایکسچینج کے اوپر یہ چیزیں اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ جو ہمارے ملک کے معروف تجزیہ کار ہیں، بریک میں نے مختصراً ذکر کیا، نام چاہیں تو لے دوں چاہیں نہ بھی لوں، لیکن بات یہ کہ نظریاتی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نرم گوشہ رکھنے والے جو ہمارے تجزیہ کار ہیں، میڈیا پرسنز ہیں، اب جس طرح سے وہ اس چیز کا چرچا کر رہے ہیں کہ نظام آگے مزید نہیں چلے گا، اکتوبر نومبر کی باتیں کر رہے ہیں، جن میں قیامت کا حال بتانے والے چند ڈاکٹر بھی موجود ہیں، کچھ 9 تجزیہ کار بھی ہیں، 9 میں نے اس لیے کہہ دیا کہ نیو تجزیہ کار بھی موجود ہیں۔
آپ کے خیال سے کیا ہے اس کی وجہ سے بھی سرمایہ کاروں میں کچھ بے چینی پھیلے گی؟ نہیں، کیونکہ مجھے آپ ایک اجازت دیں بات کہنے کی. دیکھیے اگر کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ کمزور ہے اور آگے پاکستان کی معیشت کے لیے بڑے چیلنجز ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ حکومت کے خلاف ہے. ہرگز نہیں وہ کوئی حکومت کے خلاف بات نہیں کی انہوں نے. ہاں، انہوں نے نظام کی خامیاں اور خرابیاں جو ہیں ان کی نشاندہی اب کرنا کیا چاہیے؟ اگر کیونکہ آپ کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، وقت کم ہے، تو ہم آپ کے پروگرام کے تحت یہ بات کر سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر اسٹاک ایکسچینج کو یا پاکستان کی اوورال معیشت کے اندر آپ بہتری دیکھنا چاہتے ہیں تو جو کام کرنے کے ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کے لاسز کو کم کیا جائے. سب سے بڑی بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ جو ہمارے پاس پاور سیکٹر کے اندر جو مسائل ہیں اور ان کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہیں وہ ٹھیک کیا جائے. پھر یہ کہ ایک واضح کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو لوگوں کو نظر آ رہا ہے جب حکومت جو ہے ان مسائل کو حل کی طرف جاتے ہوئے نظر آتی ہے اور جو کمیٹیاں بنتی ہوئی نظر آتی ہیں اس میں عام لوگوں کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ نظر نہیں آنا چاہیے کیونکہ اس سے ان کا بھروسہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا. نہیں سوال آپ نے میں دوبارہ سے دوہرا دوں. آپ ماشاءاللہ ماسٹر ہیں گوگلی کھیلنے کے، لیکن میں بال دوبارہ سے آپ کو کروں. Consistency and continuity of the system is necessary for economic growth. One, in case there is any hurdle in the continuity of the system, وہ ایک چیلنج بن سکتا ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے. بالکل صحیح. اسٹاک ایکسچینج از دا ریفلیکشن آف دا کنٹریز اکانومی. ایبسلیوٹلی رائٹ. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ کو اپنے تجزیے میں، آپ کا بھی ماشاءاللہ کافی اس پر گرفت ہے چیز کی، میں آپ کو سیاستدان سمجھ کے نہیں، تجزیہ یہ ہے کہ کیا مشکل میں ہے نظام کہ نہیں؟ بس نہیں نظام یا نو میں دے دیں یا صفائی پیش کر دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے. آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے، ورلڈ بینک یہ کہہ رہا ہے، اور دنیا کے جو لوگ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، بلومبرگ کے تجزیے ہیں، روئٹرز کے تجزیے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تو یہی جو ہم باتیں آج کر رہے ہیں کہ آگے کے ہمارے بڑے مسائل ہیں. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا فسکل ڈیفیسٹ جو ہے تقریباً 9% ہو گیا. تو اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اور ایکسپینڈیچر ہم کم کر نہیں سکتے. ایکسپینڈیچر میں 30% آف دی ایکسپینڈیچر از آور انٹرسٹ پیمنٹ. تو جس ملک کے معیشت کا یہ حال ہو، ایک ڈیٹ ٹریپ بنتا ہوا نظر آ رہا ہو، تو اس کے لیے تو وار فوٹنگ کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے کہ جو پاکستان کی لاس میکنگ کیا ہو رہا ہے. اب تھوڑا سا آ جاتے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم عام انویسٹر اسٹاک ایکسچینج میں یا ڈائریکٹ انویسٹرز دنیا کے پاکستان کی طرف دیکھنا شروع کریں گے جب ان کو یہ واضح طور پر نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ حکومت وقت جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کی طاقت رکھتی ہے، تجربہ رکھتی ہے، صلاحیت رکھتی ہے اور کر رہی ہے. چلیں میں آپ سے اسٹریٹ فارورڈ کچھ کویسچن پوچھتا ہوں. آپ نے کہا وقت کم ہے، ظاہری بات میں آپ سے ریپڈ فائر کرتا ہوں. کیا ایک لبرل ٹیکس رجیم پاکستان کی اکنامک گروتھ کے لیے بہتر ہے یا آج کل کی تھوڑی سی ٹائٹ قسم کی ٹیکس رجیم؟ ماضی میں ہم نے دیکھا پاکستان کی اکانومی تب گرو کی ہے جب ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کم رہا ہے. ایونچولی اس کا امپیکٹ یہ رہا ہے کہ ٹیکس کلیکشن بڑھی ہے. دیکھیے ٹیکس کلیکشن کے بارے میں جو حکومت نے اقدام اٹھائے ہیں میں سمجھتا ہوں بڑے وہ اچھے ہیں اور ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جو ریٹرنز جو ہیں وہ ہماری ڈبل ہو گئی ہیں. لیکن سر اسٹاک ایکسچینج کا اصول یہ کہتا ہے کہ لیسٹ اماؤنٹ آف ٹیکسز ریزلٹ ان میکسیمم اماؤنٹ آف گروتھ. یہ آپ نہیں، میں کہنا نہیں چاہتا کہ اگر آپ ٹیکس دے رہے ہیں اور میں ٹیکس نہیں دے رہا تو حکومت کو ایسا نظام بنائے کہ میں نہ دوں اور آپ دیتے ہی رہیں. ایسا نہیں ہو سکتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے. آپ بھی کم سے کم دیں اور میں بھی کم سے کم دوں. یہی اسٹاک ایکسچینج کا بھی اصول ہے. دیکھیے پرویز مشرف کے زمانے میں ایف بی آر کے جو چیئرمین آئے تھے انہوں نے سیلف اسیسمنٹ کا کیا تھا تو پورے دیکھ رہا ہوں عبداللہ یوسف صاحب نے، تو سب لوگوں نے اس کی یونیورسل تعریف کی تھی اور اس کی وجہ سے پاکستان کے ریونیوز بڑھے تھے. اس قسم کی باتیں اور آج بھی جو پالیسیز بن رہی ہیں جس میں ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جا رہا ہے، جس میں مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے
جو کہ گیس استعمال کر رہی ہے لاکھوں روپے کی, رجسٹرڈ نہیں ہے, تو کیا اس کو رجسٹرڈ نہیں ہونا چاہیے کیا؟ تو حکومت کی جو یہ کوششیں ہیں میں سمجھتا ہوں یہ اس کے اچھے نتائج سامنے آئیں گے. نہیں آیا نا. نہیں ابھی دیکھیے وہ تو نتائج سامنے آئیں گے, لیکن ہمیں کیا کرنا نمبرز چاہیے؟ میں نہیں ہے نا سر. اچھا آپ نے ابھی تو جولائی اگست کے نمبرز لیے ہیں. نہیں آج میں پکڑ لوں گا آپ کو. جی آپ نے ابھی جولائی اگست کے نمبرز لیے ہیں, آپ نے ابھی آئی ایم ایف کی گفتگو سنی ہے. یہ لیگارڈ ہوتا ہے, اس کا اثر تھوڑی سی دیر میں آئے گا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایز اے انویسٹر یا ایز اے عوام الناس پاکستان کے, ہم اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکس کی جو سسٹم ہے اس کو جو حکومت بہتری کی طرف لے کے جا رہی ہے وہ ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کیا اکنامک ڈپریشن کے اندر ٹیکس کلیکشن پہ فوکس ہونا چاہیے, اکنامک گروتھ پہ ہونا چاہیے؟ سمپل, اکنامک گروتھ پہ ہونا چاہیے, اور ٹیکس ٹریڈ آف نا, جب گروتھ ہوگی تو ٹیکس آٹومیٹک بڑھے گا, یعنی وہ اسی کا پروڈکٹ ہے. جی ہاں, ایک صاحب تھے وہ اگلے دن. اچھا ایک اور اہم بات میں آپ کو بتاؤں, پچھلے دنوں اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے 2-3 پیش رفت ہوئی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے. ایس سی سی پی نے بہت کام کیا اس پچھلے دنوں میں, اور انہوں نے میٹنگز کی بروکرز کے ساتھ بھی اور مارکیٹ ایکسپرٹس کے ساتھ بھی, اور انہوں نے مارکیٹ کی لیکوڈیٹی کو بڑھانے کے لیے جو تجاویز کی ہیں بروکر کے مشورے سے, میں سمجھتا ہوں اس کے بھی آئندہ اچھے نتیجے نکلیں گے. مثال کے طور پر جو آپ کا ایک پہلے پروگرام میں پہلے کہہ بھی چکا ہوں, شاید اگر آپ اپنا وہ نکال کے دیکھیں گے ریکارڈ تو آپ کو شاید یاد آ جائے گا. میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے قوانین ہیں جو ایس سی سی پی کو ختم کرنے چاہیے جو کہ اوور لیپنگ ہے. الحمدللہ اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جو ملٹیپل آڈٹس ہوتے ہیں وہ اب ایک یونیورسل آڈٹ ہوگا جس کے اندر تمام آڈٹ ریکوائرمنٹ, ان کا جو ٹرمز آف ریفرنس بنے گا تو وہ اس میں تمام چیزیں ایک ہی دفعہ میں آ جائیں گی. یہ بھی بہتری ہوئی ہے. پھر بروکر کے کیپٹل بیلنس کے حوالے سے بھی ریشنلائزیشن, یعنی اچھے مثبت اقدامات. چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتا ہوں, پھر ہم اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں. ناظرین لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. بھی آگے چلنے سے پہلے ایک بات بتا دوں. دیکھیں آپ کو پتہ ہوگا کہ میں تھوڑے بہت تجزیے بھی دیتا ہوں, لیکن بطور اینکر میں تجزیہ نہیں دیتا. سرمایہ کاروں کے لیے صرف ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ بے انتہا محتاط رہیں, ہمیشہ مارکیٹ میں تعلیم حاصل کر کے اور پری ریکویزٹ نالج لے کر جائیں تو آپ کی ایک بہتر اپروچ ہوگی. ابھی اس وقت ہارون عسکری صاحب جیسے میں بتا رہا ہوں کہ بات بڑے متوازن انداز میں کر رہے ہیں. ان کی رائے مجھے پتہ نہیں, میں آج بھی وہی بات کہہ رہا ہوں جو میں ماضی میں کہتا تھا. میرے خیال سے مارکیٹ بے انتہا دباؤ میں رہے گی. معیشت کے انڈیکیٹرز بہت خراب ہیں, پرانا مانے حکومت کے اسپن ڈاکٹرز. لیکن جو بات ہے, میں سوری میری اپنی اپروچ ہے, میں اپنی رائے تو دے سکتا ہوں, مختصراً ایک جملے میں نے دے دی. دیکھیے اسٹاک ایکسچینج کس طرح بیہیو کرے گی, اگر کسی کو بھی یہ پتہ چل جائے تو وہ بلینئر بن جائے گا, تو وہ تو وثوق سے کچھ نہیں کہا. لوگ بن گئے ہیں سر, بن گئے اور لٹے بھی ہیں. لٹے بھی, جی ہاں. لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم فیکٹس اور فگر سامنے رکھیں, اور آپ کے جو ناظرین ہیں وہ پھر خود فیصلہ کریں کہ اس کے بارے میں ان کا کیا فیصلہ ہے. دیکھیے تو ایس سی سی پی اور اسٹاک ایکسچینج کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں لیکوڈیٹی کے حوالے سے, ان کو حل کرنے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے اندر اسٹیٹ بینک کے گورنر نے جیسا کہ کہا کہ مسائل جو ہیں وہ اب حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اسٹیبلٹی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہم اس سے متفق اس لیے نہیں ہو رہے پوری طریقے سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی تک بجٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے. ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے وہ صرف 2%, 2.6% بات میری والی کر رہے ہیں, پھر نفی بھی کر رہے ہیں. تو بات تو پھر آپ وہ یہی کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کو چیلنجز ہیں, تو نہیں دونوں طرف کا سامنے. لیکن اور دوسری طرف اگر آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج کی جو ویلیوز ہیں, اب 5 پی کے اوپر یا 4 پی کے اوپر اگر آپ کو کوئی اسکرپٹ مل رہی ہے جو کسی زمانے میں 14 اور 15 پی پہ ملتی تھی, تو ظاہری بات ہے کہ آپ کو جب اکانومی بہتر ہوتی ہوئی نظر آئے گی
تو آپ نے جیسے دیکھا تھا پچھلے دنوں 4 دنوں میں مارکیٹ جو تھی وہ 2500 پوائنٹ کا اضافہ ہو گیا تھا اس میں. یہی انہی حالات میں ہوا تھا, انہی انویسٹرز کے ساتھ ہوا تھا, یہی لوگ تھے سب. اور ابھی بھی آپ نے دیکھا 4 دنوں میں جو ہے وہ مارکیٹ میں تیزی. کل میں نے نمبر دیکھ رہا تھا تو آپ یہ دیکھیے کہ میوچل فنڈ جو ہے انہوں نے $7 ملین کا مال خریدا ہے. تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ میوچل فنڈ بھی جو ہیں وہ مارکیٹ کی طرف پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں. ریٹیل ٹریڈ بھی جو ہے وہ پازیٹیولی دیکھ رہی ہے کیونکہ ویلیوز نظر آ رہی ہیں باوجود اکنامک چیلنجز کے جو کہ سب کے سامنے ہیں. ایک چیز آپ سے پوچھنی ہے, مارکیٹ کبھی بھی یونی ڈائریکشن نہیں ہوتی, اس میں نشیب و فراز آتے ہیں. آج بھی 216 مائنس ہے, یہ قدرتی ہے. آپ اس کو بھی ایگری کریں گے کہ بزنس سائیکل کے اندر کبھی نشیب آئیں گے, جب اکنامی بوم پہ جائے گی تو یہاں فراز بھی آئیں گے. وہ شاعر والے نہیں, لیکن مین ایم یہ ہے کہ why do we want to tell investors that the market will go unidirection? Can the market not go for a decline? It's a natural process. It happens in the world. Nobody is saying unidirectional نہیں ہے. مارکیٹ جو ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ 30,000 کے لیول کے اوپر ود پاکستان کی موجودہ اکنامک سچویشن کے تحت اٹس اے فیئر مارکیٹ. جیسے کہ ایکسچینج ریٹ کا میں نے آپ کے پرانے پروگرام میں کہا تھا کہ 150 155 لکس لائک اے فیئر ریٹ. اب آپ نے دیکھا سب سے گڈ نیوز جو ہے وہ یہی ہے کہ آئندہ اب دیکھیے منڈے کو مانیٹری پالیسی کا فیصلہ ہوگا آگے کے 2 مہینے کے لیے. تو اس میں لوگوں کی یہ امید بنتی جا رہی ہے چونکہ اب لیٹسٹ ٹریجری بل کا جو آکشن ہوا تھا اس میں ایک 12 مہینے کا جو ٹریجری بل تھا اس کے تقریباً کوئی 12 یا 15 بیسس پوائنٹ کم پہ کام ہوا ہے. تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید 0.5% یا کچھ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کم ہو جائے. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ مارکیٹ کے لیے بہت اچھی نیوز ہوگی, اور یہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ کو اسٹیبلائزیشن ہونے میں انٹرسٹ ریٹ کے ریڈکشن کی وجہ سے بہت زیادہ سپورٹ ملے گی, نہ صرف اسٹاک ایکسچینج کو بلکہ اوور آل انویسٹر سینٹیمنٹ میں کافی بہتری آ جائے گی اگر ہم انٹرسٹ ریٹ کو نیچا جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ہم نے ایکسچینج ریٹ کو دیکھا 162 تک گیا تھا, اب 156 روپے کے آس پاس ہے. تو یہ چیزیں بہتری کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں. 2 مہینے کے جو ریزلٹس آئے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے حوالے سے وہ بھی انکریجنگ ہے. ریمیٹنس کا اضافہ وہ بھی انکریجنگ ہے. پہلے یہ کہا گیا تھا کہ جی وہ بقرعید کی وجہ سے اور عید کی وجہ سے پیسے آئے ہیں, لیکن اس کے بعد آج بھی جو ہے وہ نمبر جو ہیں وہ بہتر آ رہے ہیں. تو ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ انویسٹرز کو پینک نہیں کرنا چاہیے, اور یہ جو ریٹ ہے آج کل کا اس کے اوپر اچھے اسکرپٹس جو ہیں, میں اب ان کا نام آپ کے پروگرام میں نہیں لوں گا, لیکن بلو چپس جو پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج کے اور اچھے اسکرپٹ ہیں تو وہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. کچھ شیئرز کی قیمتیں تو بہت ہی نیچے آ چکی ہیں تو ان کے اوپر توجہ دینی چاہیے. آئل اینڈ گیس سیکٹر کے اندر, بینکنگ سیکٹر میں اور سیمنٹ سیکٹر کے اندر توجہ دینی چاہیے, تاکہ آگے جیسے ہی انٹرسٹ ریٹ کم ہوں گے تو پھر جب مارکیٹ کی ریلی بنتی ہے تو اس میں آپ کا حصہ ہو. بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں, ظاہری بات ہے, لیکن میں آپ کو پھر دوبارہ سے کہہ دوں کلیئرلی کہ میں اپنی ایک علیحدہ رائے رکھتا ہوں جس کا میں اظہار نہیں کرتا, لیکن اسٹاک ایکسچینج کا اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے اپنی بیٹیوں کے جہیز جو ہیں وہ فورگو کر کے اسٹاک مارکیٹ میں پیسے لگائے. آئی ڈونٹ نو دے شوڈ بی ڈوئنگ دس اور ناٹ. پر اسٹاک ایکسچینج میں آپ کو وہ پیسے لگانے چاہیے جو کہ آپ کے پاس کسی مجبوری میں ضرورت نہ پڑے ان پیسوں, لیکن لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں. اور اس کے اوپر میری ایک اخلاقی ذمہ داری ہے. نہیں, اور ہم نے تو آپ کے پروگرام میں بارہا یہ کہا کہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ اور ایسے پیسے جو کہ آپ اسپیئر کر سکیں وہ پیسے انویسٹمنٹ کرنے چاہیے. اگر آپ نے آگے کے اسکول کی فیس دینی ہے, بچی کی شادی کرنی ہے, تو پھر آپ ہی کے پروگرام میں میں نے کہا تو آپ کو فکس ڈپازٹ میں رکھنا چاہیے. رسک فری پیسہ وہاں رکھنا چاہیے جہاں پہ آپ رسک اٹھانے کے لائق نہیں ہیں. وہ پیسہ آپ کو اسٹاک ایکسچینج کے پیسے جو انویسٹمنٹ کہلاتی ہے وہ رسکی انویسٹمنٹ کہلاتی ہے, اور فکسڈ انکم کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ رسک فری انویسٹمنٹ کہلاتی ہے, بشرطیہ کہ وہ گورنمنٹ بانڈ میں آپ کریں. تو وہ والے جو رسک فری انویسٹمنٹ ہے, بینکوں میں پیسہ رکھنا یا حکومت کے بانڈز خریدنا,
یہ ان لوگوں کو چاہیے جن کو پیسے کی آئندہ 2 ماہ میں 6 ماہ میں 1 سال میں ضرورت ہے، آپ نے گھر خریدنا ہے، آپ پیسہ جمع کر رہے ہیں، وہ والا پیسہ اسٹاک ایکسچینج میں آپ مت لگائیے، کیونکہ وہ اسٹاک ایکسچینج میں رسک ہے۔ لیکن میں اس کے باوجود یہ دوبارہ یاد دلاؤں گا کہ انٹرسٹ ریٹ کے کم ہونے کے بعد انویسٹر سینٹیمنٹ میں کافی تبدیلی آ سکتی ہے، پازیٹیوٹی آ سکتی ہے، اور اسٹاک ایکسچینج کی موجودہ پرائسز جو ہیں آئی فیل دے آر ویری اٹریکٹیو۔ تو نہیں، وہ پرسپیکٹیو ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے بھی یہی بات کی تھی کہ $1 بلین کوشچن ہے، جس کو پتہ لگ جائے پھر وہ امیر ہو جائے، تو میں پرسپیکٹیو کے اندر مطلب یہ ہے کہ عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے رائے سے اتفاق کر دیا تو آپ بھی کہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، ہارون صاحب کی اپنی رائے ہے، بڑی مستند رائے ہے، مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں PSX کی۔ میری رائے میں آپ کو وضاحت سے بتا دوں، پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، بالکل اس وقت ستیہ ناش سچویشن ہے۔ عمران خان صاحب بھی بہت پریشان ہیں، he wants to fix it. Unfortunately, all the formulas he is using are perhaps partially working, partially not. And Pakistan's economy and the world's economy, let's put it this way, not Pakistan's economy, the world's economy is under tremendous amount of stress. There are many reasons, and I can foresee a recession, maybe, and with all due respect, Hassan Askari Saab's view is very pertinent. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں 2020 میں ریسیشن آئے گا، خاص طور سے چائنا اور امریکہ کی ٹریڈ وار کی بیسس کے اوپر، اور باتیں ہو رہی ہیں نیگیٹو انٹرسٹ ریٹس کی پوری دنیا میں، جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ سالوں میں ورلڈ کی جو گروتھ ہے وہ اتنی روبسٹ نہیں ہوگی جو پہلے لوگوں نے فورکاسٹ کی۔ اور پاکستان میں ریسیشن میں انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں آپ الٹا لٹکیں گے تو سیدھا نظر آئے گا۔ بات یہ یہاں ہر کام الٹا ہوگا، گنگا تی بہے گی، اور یہ ہماری پرابلم نہیں ہے، یہ پورے خطے کی پرابلم ہے۔ اٹس موسٹ انفارچونیٹ، اٹس بیکاز پالیسیز آر ناٹ میڈ بائی اکانومسٹ ان پاکستان۔ باقی ہارون صاحب کی یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں بہت سارے معاملات کو دیکھنا ہے، اکنامک چیلنجز کو کنفرنٹ کرنے کے لیے کچھ سٹیپس گورنمنٹ کو لینے ہیں۔ معذرت کے ساتھ سر وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے، آپ کی گفتگو کا بہت اچھی تھی، تشنگی رہ گئی، آگے آنے والے دنوں کے اندر دوبارہ سے کوشش کریں گے ہارون صاحب کو دعوت دیں اور جو ہے ڈیپتھ کے اندر ہم بات کر سکیں۔ ویٹ فار یور میسیج آن فیس بک۔ یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔